अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर हमारी हमदाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों हालतों में मुजरिम हो गए, घटाया तो मुजरिम, बढ़ाया तो मुजरिम। मोहतात रह के ज़ाकिरी का नाम है कि कैसे मारिफत से उसे लेके चलना है, ठीक है ना। अब वो तवाफर नहीं बाबा, ये क्या है? काबतुल्लाह। कहा बाबा दादा का नाम है। हुसैन मुस्कुराए। हुसैन ने बेटी को हालत एहराम में उठा लिया। खुदा के सिवा किसी की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। हुसैन ने उस मकाम पे सकीना को उठा लिया। खुदा अल्लाह आपको इज्जत करता है। मैं आप पर कुर्बान, मैं आप पे कुर्बान। आपने मजलिस बना दी। हाँ, मैं तो नौकर था, आया ही इसीलिए था। मैंने क्या मजाल, ये मेरी क्या मजाल है, मेरी जरूरत का मैं मिजाज बनाऊंगा फिर आपको मजलिस। नहीं, खुदा की कसम आपकी जियारत तो मेरे बख्शिश गुनाह के लिए है। क्योंकि हुसैन की मजलिस माफ कर दीजिएगा, हाँ हुसैन की मजलिस गुनाह बख्शाने की जगह नहीं है। ये काम तो मोमिन एक दूसरे का चेहरा मोहब्बत अली में मुस्कुरा के देख ले तो हो जाता है। ये काम तो सरकार हो जाता है। एक दूसरे की हमदर्दी कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। हैदरी हैदरी खुदा आपको सलामत रखे सरकार, खुदा आपको सलामत। ये काम तो मोमिन एक दूसरे, हाँ तुम्हें हवाला भी दे देता हूँ। इतनी बड़ी बात की तो हवाला तो होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मनाक़िब ख्वारज़मी है, उसे उठाकर पढ़िए। चलिए उसमें से 3 हदीसें दे रहा हूँ। मनाक़िब ख्वारज़मी उर्दू में छपी, 300-400 रुपए की, नेट पे भी पढ़ी, बच्चे उसको खोल के देख सकते। पहली हदीस कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अली की मोहब्बत में अगर 2 मोमिन मुसाफा कर लें, अली की मोहब्बत में ये मोमिन मुसाफा कर लें, जब तक उनके हाथ अलग होते रहेंगे यूं, यानी कितनी देर लगेगी? मुसाफा किया, जितनी देर में हाथ अलग होंगे अल्लाह दोनों को बख्श चुका होगा। खुदा इज्जत। पहली हदीस। दूसरी हदीस कि अगर किसी ने कागज पर अली लिख दिया और वो अपने घर पे किसी जगह रख दिया, तो जितने उसके घर में मेहमान के जितने लोग होंगे, जितने भी आए सांस लेने वाले, अगर वो उसकी तरफ निगाह भी उठ गई जहां लिखा हुआ है अली, सारे गुनाह माफ हो जाए। अल्लाह। तीसरी हदीस इसी मनाकिब से, ताकि आप तक पैगाम पहुंच जाए। तीसरी मनाकिब में, मनाकिब ख्वारज़मी में तीसरी हदीस कि जो कोई मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद की महफिल में बैठ और फिर उसका पसीना निकलने लगे, तो रसूल ने फरमाया मैं नबी मोहम्मद वादा कर रहा हूं कि मुझसे अल्लाह ने वादा किया है कि हर उस मोमिन के जो मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद में मुशक्कत करे, निकल आए, उसके हर पसीने के कतरे पर अल्लाह उसे जन्नत से बड़ा शहर अता करेगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। इसीलिए मजलिस हुसैन गुनाह बख्शवाने की जगह नहीं है, अल्लाह से मिलने।
اس سے ذرا ایک منزل اور بڑھ جاؤ. کیا کامل الزیارات اور بصائر الدرجات کی روایتیں نہیں میں آیا؟ وہ یہ نہ کہے کہ میں حسین کی زیارت کو آیا, وہ کہے میں عرش پہ اللہ سے میں زیارت کر کے آیا. یہی ہے نا حدیث. تو یہی تو کہہ رہے ہیں. حسین بن روح فرماتے اپنے وقت کے شہنشاہ کا قول. حسین بن روح فرماتے ہیں ہم رات کو کسی تہ خانے میں ذکر حسین کے لیے اکٹھے تھے. صبح مجھے طلبی کا پیغام ملا. عجیب ہے روایت میں کہا ہوا نے مجھے بتایا امام طلب کرتے ہیں. کیسا قاصد ہے, کیسا قاصد ہے. کہا ہوا نے مجھے آئیے درکار آئیے, کہا قاصد کہ امام بلاتے. اور میں صاحب العصر کی بارگاہ میں بھاگتا دوڑتا پہنچا. وہاں پہنچا جب میں تو سرکار صاحب العصر نے مجھ سے پوچھا حسین بن روح رات کہاں تھے؟ میں نے کہا مولا نہ تھا, اس میں ہم چند مومنین تھے, ذکر مولا تھا. آپ نے فرمایا نہیں. اب کہہ رہے میں ڈرا سہما کہ مالک نے کہا نہیں تم وہاں نہیں تھے. میں تھا وہاں. میں کانپنے لگا کہ میں مولا سے دوبارہ کیسے کہوں جبکہ مولا فرما چکے ہیں تم وہاں نہیں تھے. تو میں رونے لگا, میں قدموں پہ گر گیا. مولا تو پھر میں کہاں تھا؟ کہا نہیں تم کربلا میں تھے, تم کربلا میں تھے. مالک وہ ایک تہ خانہ تھا, اس میں ہم چند مومن تھے. کہا یہی تو کہہ رہا ہوں او حسین بن روح, میرا حکم سن, میرا توقیہ سن. خبردار میرے آقا و مولا حسین کے ذکر میں تم جب بھی جاؤ خبردار کبھی نہ کہنا کہ میں فلاں مقام پر گیا تھا, بلکہ کہو میں کربلا گیا تھا, کربلا سے آیا ہوں. میں کربلا گیا, میں کربلا سے. تو حسین بادشاہ کے فرزند نے اور ہمارے وقت کے بادشاہ نے فرمایا کہ جہاں مجلس ہو رہی ہو وہ کربلا ہے. اور سرکار خصائص حسینیہ میں ارشاد فرمایا, احادیث معصوم سے, اسناد معصوم سے ارشاد فرمایا. خصائص حسینیہ اٹھا, وہ بھی اردو میں. خصائص حسینیہ ذرا اٹھا کر دیکھیے, کیا اس میں درج نہیں کہ جو ہی تم نے تمبو لگانا شروع کی یہاں مجلس ہوگی, اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا جاؤ انہیں تمبو ہی نظر آئے لیکن ہر چیز ہٹا دو, میرا عرش ان کے اوپر بنا دو اور قبائے حسینی کی ترتیب دے دو. یعنی ایسی کی قبر پہ. ہاں اسی لیے جہاں مجلس ہو رہی ہو وہاں قبائے حسینی ہے, تمہیں وہاں آنا چاہیے, وہاں بیٹھنا چاہیے کہ ہم قبر حسین پر ہیں. یہ ہے تقدس مجلس. کوئی ضرورت نہیں کہ آپ بیٹھے کیوں ہیں, کھڑے کہ کوئی کھڑا ہے تو وہ اپنی منزل میں کھڑا ہے, کوئی بیٹھا ہے تو وہ اپنی منزل میں بیٹھا ہے, کوئی کرسی پہ ہے تو وہ اپنی منزل پہ ہے, کوئی زمین پہ ہے تو کوئی اپنی منزل پہ ہے. سب کی اپنی اپنی منزل ہے. یہ سشکائن عشق کرنے دو. حیدری آپ کو کس نے کہا کہ وہ باہر سے آ کے بیٹھے گا تو مجلس میں شامل ہوگا؟ جو اپنے گھر سے اس لیے نکلا تو اس نے زمین پر تو سفر ہی نہیں کیا. اللہ ہاں نویں تاجدار تقی بادشاہ فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر کی محفل کے لیے نکلا جبریل نے اس کے راستے میں اپنا پر بچھا دیا. وہ جبریل کے پر پہ چل کے آیا. کہا مولا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کتنے دربار لگنے لگا ہے؟ کتنے بڑے سخی کا دربار لگنے لگا ہے, کتنے بڑے سخی حسین کا. اور وہی سخی حسین والدہ گرامی سرکار سقینہ سلام اللہ کے دروازے پر دستک دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے سقینہ کی ماں اجازت ہے کہ میں زیارت سقندر داخل ہو جاؤں؟ شہزادی نے کہا آپ حاکم ہیں, آقا ہیں, مولا ہیں. کہا ٹھیک ہے میں حسین ہوں لیکن اس حجرے کے اندر سقینہ کا دربار ہے.
میں کیسے آ جاؤں؟ میں کیسے آ جاؤں؟ کیسے آ جاؤں؟ نہیں آ سکتا، اجازت دو۔ اجازت ہوئی، اندر گئے۔ شہزادی ہمک کے جیسے بیٹیاں باپ کو دیکھ کے لپٹ گئی ہم نے بابا سے، بابا سے لپٹ گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ حسین رونے لگے۔ بابا رو کیوں رہے ہو؟ رکے رہو یہاں، میں وہ روایت مکمل کروں۔ کعبۃ اللہ تو میرے دادا ہیں، تشنگی نہ رہ جائیں۔ حسین مسکرائے اور بیٹی کو اٹھا لیا اس لباس میں جو صرف خدا کے لیے مخصوص تھا۔ بجز خدا اس وقت کسی سے اظہار محبت ممکن نہیں، لیکن حسین نے بیٹی کو اٹھا کے پیار کیا، جہاں سوائے حجر اسود اور کعبہ کے بوسہ نہیں، وہاں بیٹی کو بوسے دیے اور کہنے لگے بیٹا کیا کہا؟ کہا ہمارے دادا کا نام کعبۃ اللہ نہیں۔ حسین مسکرا دیے، کہا صحیح کہہ رہی ہے بیٹی، صحیح کہہ رہی ہے، میں امام ہوں ان پر جو طواف کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کعبۃ اللہ ہے، تیرے لیے علی۔ تیرے لیے بسم اللہ صلی اللہ علیہ۔ جب تھک جائیے گا مجھے بتائیے گا۔ جب تھک جائے تو بلا تکلف بتائیے گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ عبادت ہے ذہن۔ جب تک ہم مل کے سنیں گے تو ٹھیک ہے کہ نہ جانا، تو زحمت نہیں ہے۔ بس دو چار میں کسی منزل پہ پہنچوں تو میں شروع کروں گا۔ ہاں لیکن ابھی مجھے کسی منزل پہ پہنچنے تو دیجیے، ابھی تو میں بیچ میں کھڑا ہوں، بیچ میں کھڑا ہوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل میرے ساتھ، آپ ساتھ ہیں تو میں بول رہا ہوں نا۔ آپ عزت نہ دیتے تو میں کیسے سنا سکتا تھا؟ بے شک مولا کی دی ہوئی عزت ہے۔ اب وہ کہنے لگی بابا حجر اسود کی طرف ہاتھ کیا، وہ شاید چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے۔ اب دنیا چوم رہے، کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ حجر اسود ہے۔ کہنے لگی حارث اہل بیت؟ بابا حارث اہل بیت؟ فرمایا چومنے والوں کے لیے حجر اسود، تیرے لیے حارث اہل بیت۔ اب جانتے ہو حارث اہل بیت کیا ہوتا ہے؟ حارث کہتے ہیں چوکیدار کو۔ اب وہ جانتے ہو نا یہ فرشتہ تھا، اور یہ آلین ایک مقام ہے، آلین۔ اچھا یہ زمین پہ آئیں تو کلونا محمد ہیں، اللہ کے پاس ہو تو کلونا علی۔ وہاں یہ سارے علی، یہاں یہ سارے محمد مخلوق میں۔ تو کہا یہ آلین کے مقام پر، آلین یہ فرشتہ باہر کھڑا ہوتا تھا، اس نے ڈیوٹی یہی مانگی تھی کہ میں دروازہ آلین پر کھڑا رہوں۔ جب یہ پیشانی آدم میں آ گئے آلین، تو زمین پر آنے لگے تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، میرے اللہ کے دربار میں رہنے والا فرشتہ کہہ رہا ہے اے میرے اللہ میرے سردار تو چلے گئے، میں یہاں کیوں ہوں؟ ساحت قدس میں، ساحت قدس، شیطان بھی ساحت قدس میں تھا، اس نے ہادی کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کو تو کر رہا تھا، ہادی کو نہیں کیا، تو زمین پہ لعنت لے کے آ گیا۔ اور یہ حارث ہے سرداروں کی محبت میں اتنا دیوانہ کہ بھول گیا کہ میں فرشتہ ہوں، اور کہنے لگا مالک وہ تو چلے گئے مجھے بھی ساتھ بھیج دے، تو اسے ایک سفید موتی میں بدل دیا گیا۔ اور یہ کیسے ہو گیا؟ امام سے پوچھا کہ مولا یہ کالا کیسے ہو گیا؟
فرمایا اسے ان نے بھی چوما جن کے دلوں میں مجھ علی کا بغض تھا. یہ ان کے اللہ اکبر یا رسول اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. سقینہ کیا کیا مسئلے حل کر رہی ہے. ہاں چلو یہی لگے اور آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے اور میں خود جلدی سے ایک حدیث میں باب المراد سرکار امام رضا کے صحابی وہ جن کے اوپر سلام پہ جانا باب مراد جن کے خادم باب مراد ہوں وہ بیٹھے ہیں. اخبار العیون الرضا میں دیکھ لیجئے گا. چلیے آپ کی یہ تشنگی بھی ساتھ ساتھ دور کرتا جاؤں. اس میں پڑھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے. امام رضا بادشاہ اور انہوں نے سوال کر دیا مع سقینہ مالک یہ شہزادی سقینہ کون ہے, ان کی کچھ تعارف ہمیں کرائی ہے. تو امام رضا نے فرمایا کہ سنو سقینہ جنان الانبیاء میں ان کے تنفس رسالت کے لیے اللہ نے جو نسیم چلائی ہے نا, ہائے ہائے نبیوں کی جنت جہاں نبی سانس کی رسالتیں, سانس جس ہوا میں سانس لیتی ہیں نا رسالتیں, اس ہوا کا نام ہے سقینہ. یا ابن رسول زدنی مالک کچھ اور بیان کر دیجئے. ہم تو بس ہمارا کیا حشر ہو گیا, لیکن کچھ اور فرمائے کیونکہ آج آپ بتانے کے مزاج میں آئے تو مجھے ہمیں کچھ اور بھی بتائیے. کہا او یا معاشر او میرے صحابیوں غور سے سنو. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ کی بنیادیں ڈھونڈ رہے انہیں مل نہیں رہی تھی. دونوں نبیوں نے ایک ایک پتھر پہ سجدہ کیا لیکن بنیادیں ظاہر نہیں ہوئی. بنیادیں ظاہر نہیں ہوئی کہ آخر 1000 رکعت پڑھنے کے بعد دونوں باپ بیٹا نکلے اور کہنے لگے اللہ ہماری مدد فرما, تیرے گھر کی بنیادیں ہمیں نہیں ملتی. کہا ایک نور کی تجلی جھمکی جیسے کڑکتی ہوئی بجلی ہوتی ہے اور اس کی روشنی میں دونوں نبیوں کی بنیادوں کو پا لیا. جانتے ہو وہ تجلی نور کیا تھی؟ وہ حسین کی بیٹی سقینہ تھی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں.